from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम, धन्यवाद नहीं, नमस्कार। कुछ लफ्ज़ याद किए हैं जो इधर उधर हो रहे हैं। अच्छा, वेलकम टू द शो। साहिबों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं हमारे, उनमें लोग जो है वो अपने अतराफ़ के गिरदो पेश से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। जब कोई हादसा पेश आ जाए तो कहते हैं ये किस्मत में लिखा था। गुलामी को अल्लाह की, भगवान की मसलहत समझते हैं और कत्ल होने को मौत का दिन समझते हैं कि यही दिन मुअय्यन था भैया आपके लिए कि आज आपकी वफात होगी तो आपका वो हो गया, क्या हो गया, कत्ल हो गया। हिंदी में मैं भूल गया। अच्छा, देखिए, भारत में 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात नहीं हो रही है, तैयारी हो रही है। बात नहीं हो रही, तैयारी हो रही है। यूरोप के ममालिक इस पर बात कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक खामोश हैं। ये सब पागल हैं क्या, खुदगर्ज हैं क्या? मसला क्या है इनके साथ? अगर ये सब मिलकर एक टेलीफोन कॉल कर दें ना इनको, मोदी को, तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन सब सोए हुए हैं। अच्छा, जरा गहराई में उतर के जायजा लीजिए। देखिए, जेनोसाइड इंटरनेशनल के सदर हैं डॉक्टर स्टेनन। उन्होंने खुल के यहां अमेरिका में खुल के उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह रवांडा में और म्यांमार में नस्लकशी हुई थी, इसी तरह भारत में बड़े पैमाने पर नस्लकुशी, जेनोसाइड की, मुसलमानों के जेनोसाइड की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, वो ये बताते हैं कि इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। 9th में कत्लेआम शुरू हो जाता है, 10 में खत्म हो जाता है। अच्छा, तो ये पहले से लेके 8वें में पहुंच चुके हैं। 8 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हिंदुस्तान में। अब 9th स्टेप जो होता है उससे कत्लेआम शुरू हो जाता है। मसलन पहला स्टेप, जैसे पूरे स्टेप्स तो मुझे नहीं, मैं यहाँ टाइम सेव करूंगा, नहीं बताऊंगा। बेसिक ये है कि जैसे पहले स्टेप में सबसे पहले उस कौम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। सेकंड स्टेप में उनके खिलाफ जो है वो ड्राफ्टिंग कराई जाती है कानून बनवाने के लिए। तीसरे में वो कानून जो है वो पास करवाया जाता है। चौथे में फिर हुकूमत की हिमायत हासिल की जाती है। 5वें में फिर जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों को मिलाया जाता है। अच्छा, छठे में कातिल तैयार किए जाते हैं। फिर 7वें 8वें में ऐसे नेटवर्किंग की जाती है कि सबको डेजिग्नेट किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, फिर स्ट्रेटजी तय होती है, ठीक है ना, और वो एग्जीक्यूट करते चले जाते हैं, फिर मारते चले जाते हैं। तो 8 स्टेप्स जो है मुकम्मल हो चुके हैं। 9वें स्टेप पे कत्लेआम शुरू होने को है, जिसके वाज़े निशानात आप देख सकते हैं। और वो डॉक्टर स्टेनन कह रहे हैं कि देखो, मैं वार्न कर रहा हूं पूरी दुनिया को कि ये होने जा रहा है, इसको अभी रोक लो, और कोई तवज्जो नहीं दे रहा। देखिए, जब कातिल ये समझने लगे ना, ये नेटवर्किंग जो इन्होंने की है, वो क्या नाम है उसका नाम अभी लीडर का मुझे याद आता है, उन्होंने कातिलों को, वर्कर्स को ये समझा दिया है मुसलमानों का कत्ल करना एक सवाब का काम है। हिंदी में इसको कहते हैं पुण्य का, बहुत सवाब का काम है। तो बस आप समझ जाइए कि अब जो है फसल तैयार है। अच्छा, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अमित शाह हैं, और वो नरसिम्हा सरस्वती वो लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वो लोग हैं कि जो इसके जिम्मेदार हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब इस मौके पे ये देवबंद के उलमा कहां हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं और मुसलमानों को जो है मिसगाइड करते हैं और पिटने के लिए छोड़ दिया है? इनको बुलाइए, इनके साथ मिलकर कोई अपनी डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है उसको प्लान बनाइए कि आप अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। देखिए, वक्त बहुत करीब आ गया है।
اس قتل عام کا. 17 دسمبر یہ جو گزرا ہے اس میں 3 دن کی کیمپ کی تھی انہوں نے. ہریوار جو ہے سٹی کا نام, وہاں پہ انتہا پسند ہندوؤں نے, اور وہاں پہ تلواریں باقاعدہ ڈانس کر رہے تھے اور ان کو تیز کر رہے تھے اور اس کو دکھایا تھا کہ ان تلواروں سے ہم حملہ کریں گے, تلوار ہو, گن ہو, ڈنڈا ہو, اور قتل عام شروع کریں گے. ایک لیڈر نے کہا تھا, غالباً اس سے سرسوتی نے کہا تھا, اگر 20 لاکھ مار لیے تو سمجھو کہ ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا ہے. اب مارچ میں, یہ آنے والے مارچ میں ہماچل پردیش جہاں چائنا گھس بیٹھا ہے, تو وہاں پہ 3 دن کا کیمپ ہو رہا ہے. پورے ملک میں, میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ نیٹ ورکنگ کی جائے گی, کہاں کہاں کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے اور قتل عام ایک ساتھ سائملٹینیسلی کیسے شروع کیا جائے گا, تاکہ پولیس یا کوئی, پولیس تو ویسے ساتھ ہی ملی ہوئی ہوگی لیکن کنٹرول کرنا مشکل ہو. دیکھیے, اگر آپ نے اپنا ڈیفنس خود نہیں کیا تو آپ کو بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی, بہت بڑی. اور اگر آپ نے اپنا سیلف ڈیفنس کیا, اپنے آپ کو تیار کیا, تو آپ کی کافی بہت بچت ہو سکتی ہے. اب دیکھیے اس آدمی کو ذرا اس کا نوٹس لیجئے, میں مسلسل مانیٹر کر رہا ہوں, اور یہاں پہ انڈین مسلم جو ہیں انہوں نے یہاں کے کانگریس مین سے ملنا شروع کر دیا ہے, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل سے اور دیگر لوگوں کو بھی. اب ہم اس کو FATF اور اس میں وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ملک جو ہے, جو اتنا آپ کو شانت 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 کہتا ہے, اس کا اصل چہرہ کیا ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ جو لیڈر ان کے بنے ہوئے ہیں نرسمہا سرسوتی, وہ اپنی ایک تقریر میں کہہ رہے تھے کہ ہندو دھرم کے لوگوں تیار ہو جاؤ, کیونکہ تمہاری نسل کشی ہو رہی ہے, تمہارے یہاں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں, اور ان مسلمانوں کو دیکھو, ان کے وہاں خوب بچے پیدا ہو رہے ہیں, تمہارے یہاں 1 یا 2 سے آگے تم نہیں بڑھ رہے. تو یار, اگر آپ کے وہاں بچے کم پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا علاج یہ تو نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیں ان کا نمبر گرانے کے لیے. آپ بچہ پیدا کرنے کی اپنی صلاحیت پہ غور کیجیے. حضرت دیکھیے, آپ کو مرض ہے تو یہ آپ اس مرض کی دوا کیجیے جس کے ذریعے وہ ٹھیک ہو جائے آپ کا, تو آپ زیادہ بچے پیدا کیجیے گا. تو یہ لوگ جو ہے نا, عقل سے پیدل اور نفرت سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. مسلمانوں کو قتل عام کر کے ان کی پاپولیشن کم کریں گے کہہ رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, ورنہ مسلمان بڑھتا جائے گا اور پتہ نہیں کتنے اس کے بعد جو ہے مسلمان ڈومینیٹ کرنے لگے گا. ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ کتنے 100 برس انہوں نے رول کیا مغلز نے, کیا ایسا ہوا؟ ایسا نہیں ہوا. ان کے دور میں سب سے زیادہ مندر بنے تھے, سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے کہ ہندو دھرم کو بچانا ہے, ہندوستان میں ہندو دھرم کو کیسے خطرہ ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ کروڑوں میں ہے, پتہ نہیں 80-90 کروڑ ہوگی. وہاں پہ ہندو دھرم کو, ہندو لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے تو وہ BJP کی حکومت کو ہے. وہ اپنی لیڈرشپ کو, اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, مسلمانوں کا قتل عام کرو. اس طریقے سے ہندوؤں میں, وہ جو نفرت زدہ ہندو ہیں, ان میں یونٹی رہے گی, ان کا ووٹ ملے گا. اصل ریزن یہ ہے. دیکھیے ذرا سچائی سے غور کیجئے, BJP کی جو سیاست ہے وہ شروع سے ہی نفرت کی پیداوار ہے. وہ ایسا انجن ہے جو نفرت کے وہ ڈال کے کوئلے, اس سے ہی چلے گا. اس کے علاوہ اس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے. اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہی سرسوتی جو ہیں, ان کے ورکر جو ہے وہ گاندھی جی کا پتلا لاتے ہیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ, اور اس پہ گولی چلا رہے ہیں, اور اس کا وہ جو ان کی جو پتلا لائے تھے اس کے پیچھے ایک خون کی بوتل بھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ گولی چلتی ہے اور ان کا باپو کا خون نکلتا ہے. یار ذرا غور کیجئے کہ یہ ذہنی طور سے ہاف بوائل لوگ, ان کا دماغ بھی نہیں ہے, ان کی نہ ذہانت گاندھی صاحب کی جوتی کے برابر ہے, نہ ان کی عقل, نہ ان کا علم, کچھ بھی ان کے برابر نہیں ہے. یہ ان کو گولی مارتے ہیں. گوڈسے کا کہتے ہیں کہ یہ بھگوان ہے, گوڈسے کو پوجا کرو, اور گاندھی جی کو گالیاں دیں, جن کو پوری دنیا, ایک دو نہیں پوری دنیا جن کو
ایک اچھا کردار سمجھتی ہے، ایک بڑا لیڈر سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کا دماغ ہے، یہ ان کے دماغ ہی اتنا ہے. دیکھیے یہ لوگ جو ہے نا، یہ حکومت کرنے کے لائق اہل لوگ نہیں تھے. یہ جو جھوپڑ بٹی، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جھوپڑ بٹی نہیں، پٹی، جھوپڑ پٹی میں وہ جو گینگز ہوتے ہیں نا ایسے علاقوں میں، یہ اس کے قابل تھے. مودی ہوں، امت شاہ ہوں، یہ ہوں سرسوتی ہوں، یہ سب بندانہ باندھے ہوئے مودی چلے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے وہ چلے آ رہے ہیں، اور وہ جو گفتگو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں وہاں کے، ارے باپ کیا لایا ہے، وہ جو فلموں میں ہوتی ہے اس ٹائپ کی گفتگو کر رہی ہے، اس دماغ کے لوگ تھے. ان کی ذہنیت، ان کی صلاحیت اتنی ہی تھی کہ یہ وہاں پہ بدماشی اور وہ نیٹ ورکنگ کرتے. یہ ہندوستان ان کے ہاتھ میں آ گیا. وہ بندر کے ہاتھ ادرک، وہ کیا جانے اس کا مزہ، وہ اس کا استعمال کیا جانے. اچھا، تو ان سے جو ہے جان چھڑانا بہت ضروری ہے. یہ ہندوستان کو، یہ مسلمانوں کو قتل نہیں کر رہے ہیں، صرف مسلمانوں کے قتل کے ساتھ یہ ہندوستان کی گلے پہ بھی چھری چلا رہے ہیں. پوری دنیا میں انہوں نے آپ کا امیج اتنا خراب کر دیا ہے کہ کوئی ان سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ان سے اتنا فاصلے پہ رہتے ہیں جب بھی یہ کسی میٹنگ میں آتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ پروپیگنڈا چلتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے جو کہ وہ واقعتاً ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی غربت جو ہے وہ نیچے بڑھ رہی ہے. اور خود اب جو ان کے ورکر ہیں وہ بھی سمجھ گئے کہ مودی تو ان کے دوست جو ہیں وہ تو خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہمیں مسلمانوں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ ان کو مارتے رہو، اور ہمارے پاس جاب نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ ایٹریشن ہوگی اور یہ کمزور ہوں گے. لیکن بہت احتیاط سے اور بہت جلدی یہ کام کر لینا چاہیے. جتنی زیادہ دیر سے ان کو خدا حافظ کہا جائے گا، ہندوستان کو اور پورے علاقے کو، پوری دنیا کو اس کا نقصان ہوگا. ان کی مثال اس کالے بھینسے کی ہے جو ایک کراکری سٹور میں گھس گیا ہے. اب اس کو باہر نکالنا ہے. اب باہر جب بھی نکالیں گے کوئی نہ کوئی کراکری وہ توڑے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. گھسنے کیوں دیا؟ ان سے پوچھئے، کیا ان کا انتقال ہو گیا؟ خیر اب تو کیا نام تھا ان کا صاحب کا، ایک وہ ہمارے سندھی تھے جنہوں نے بابری مسجد پہ حملہ کروایا تھا. خیر، اب ہندوستان کو مسلمانوں کے قتل عام سے باز رہنا چاہیے. خاص کر کے میڈیا اور وہ سائلنٹ کلر جو ہیں طبقہ، خاموش طبقہ، اس کو چاہیے. مسلمانوں کو تو چھوڑ دیجئے کیونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے میری بات، اس کو ہٹا دیجئے، میری بات نہیں مانیے. لیکن یار ذرا ہندوستان کے نظر سے دیکھیے کہ ہندوستان کو جب یہ پتہ چلے پوری دنیا کو کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے تو کیا خیالات ہوں گے، اور ایف اے ٹی ایف کی طرف سے کیا پابندیاں آئیں گی، اور پوری دنیا آپ کو کس حساب سے تھو کرے گی. اور یہ سوئے ہوئے بدقماش مسلم حکمران، یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمیشہ سوئے رہیں گے. یہ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور جو پریڈکشن ہے نعمت شاہ ولی کی کہ پہلے خوب پٹائی ہوگی پھر یہ جاگیں گے، ایگزیکٹلی وہی ایک ایک سٹیپ وہی ہے جو انہوں نے کہا تھا. یہ جاگیں گے ضرور اور آپ کے پاس آئیں گے، اپنا بدلہ چکائیں گے. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ جو خاموش طبقہ ہے، مجھے لگتا ہے اب یہ بھی ان کی خاموشی میں نیم رضامندی نظر آنے لگی ہے کہ ہاں مارو مسلمانوں کو، ہمارا نام تو نہیں آئے گا، مودی ہی بدنام ہوگا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو اپنے ہندو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. یوٹیوب پہ میرا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.